हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत सी रोज़ा रखने वाले ऐसे कि उनकी रोज़ा के समरात में से वजूद भूखा रहने का कुछ नहीं मिलता। बहुत सी शब बिदार ऐसे हैं, शब बिदार ऐसे हैं कि उनको रात की जागने की मुशक्क़त की सिवा कुछ नहीं मिलता। कौन है मेरे दोस्तों ये लोग कि रोज़ा रखते हैं? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत सी रोज़ा रखने वाले ऐसे कि उनकी रोज़ा के समरात में से वजूद भूखा रहने का कुछ नहीं मिलता। भूखा रहने के अलावा उन्हें कुछ नहीं हासिल होता है। बहुत सी शब बिदार ऐसी हैं, शब बिदार ऐसे हैं कि उनको रात की जागने की मुशक्क़त की सिवा कुछ नहीं मिलता। कौन है मेरे दोस्तों ये लोग कि रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रख के जो गीबत करते हैं। उलमा के इस हदीस की शरह में बहुत सारे अक़वाल है। वो शख्स मुराद है जो दिन भर रोज़ा रख कर माल हराम से इफ्तार करता है, पूरा दिन रोज़ा रखता है और इफ्तार के वक़्त में माल हराम से वो इफ्तार करता है, तो उसकी रोज़े में कोई सवाब होगा? नहीं। जितना सवाब रोज़ा का हुआ था उससे ज़्यादा गुना हराम माल खाने का हो गया। जैसे ही एक नेकी 70 नेकी की बराबर है, इसी तरीक़ा से एक गुना 70 गुना की बराबर हो गई और दिन भर भूखा रहने की सवा और कुछ ना मिला उसको। दूसरे वो शख्स है जो रोज़ा रखता है लेकिन गीबत में भी मुब्तला रहता है, दूसरे अपने भाइयों की, अपने मुसलमान भाइयों की गीबत में मुब्तला रहता है, जिसका बयान ऐसा कौल है कि रोज़े के अंदर गुनाह वगैरह से एहतराज नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जामे होते हैं, ये सब सूरतें इनमें दाखिल है। और इनके अलावा भी इसी तरह जगने का हाल है कि रात भर शब बिदारी करते, रात भर, मगर तफरीहन थोड़ी सी गीबत या कोई और हमाकत भी कर ली, किसी का चुगलखोरियाँ कर ली, किसी का गीबतें कर ली, और फिर थोड़ी सी गीबत की वजह से उसकी पूरी रात का जागना, शब बिदारी बेकार हो गया। और फिर सुबह की नमाज कज़ा कर दी या महज रियाकारी और शोहरत के लिए जगा, तो वो भी बेकार है कि लोग कहे कि वो बड़े शब बिदारी करने वाले, रात की तहज्जुद गुजार है। इस किस्म के नाम नमूद के लिए अगर वो शब बिदारी की या फिर रात को शब बिदारी करते हुए गीबत की, किसी का चुगलखोरियाँ की आपने किसी मुसलमान भाई के, तो उसकी पूरे रात जागना थोड़ी सी गीबत से सब बराबर होगी। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना अबी उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु सियामु जुन्नतुन मा लम यक़रुक़हा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक उसको फाड़ ना डाले। रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक उसको फाड़ ना डाले। मेरे दोस्तों, ढाल होने का मकसद क्या है? अपनी हिफाजत करता है। जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत करता है, इसी तरह रोज़े भी अपने दुश्मन यानी शैतान से हिफाजत होती है। एक रवायत में है कि रोज़ा हिफाजत है अल्लाह की अज़ाब से, रोज़ा हिफाजत है अल्लाह की अज़ाब से। एक में शैतान से हिफाजत होती है, दूसरे रवायत में कि रोज़ा हिफाजत है अल्लाह की अज़ाब से, दूसरी रवायत के रोज़ा जहन्नम से हिफाजत है। और एक रवायत में वारिद है
کسی نے عرض کی یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے، جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں اسی طرح اور بھی متعدد روایت میں روزہ میں اس قسم کی امور سے بچنے کی تاکید آئی اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے۔ بعض علماء کی نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسے ہیں جیسے کھانا پینا وغیرہ سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہے۔ اب جمہور کی نزدیک اگر سے روزہ توڑتا نہیں مگر روزہ کی برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ جھوٹ سے غیبت سے روزہ جاتے رہتا ہے، جیسے کھانا پینا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے روزے رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میرے دوستوں، علماء کرام مشائخ اعظام روزے کی 6 آداب فرمایا ہے کہ روزہ دار کو ان کی 6 امور کی خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ نگاہ کی حفاظت کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر ہے، اپنے بیوی سے بھی شہوت کا نگاہ نہ پڑے۔ اسی طرح کسی لوہ لعب وغیرہ سے ناجائز جگہ نگاہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کی خوف کی وجہ سے بچ رہے ہیں، حق تعالی جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ ہر ایسے چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی سے ہٹا کر حق تعالی شانوں سے ہٹا کر کسی دوست سے طرف متوجہ کر دے۔ اس کو بھی کہتے ہیں نگاہ کی حفاظت کرنا۔ دوسری چیز، 6 چیزوں کے اہتمام میں دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغلخوری، لگ بکواس، غیبت، بدگوئی اور اسی طریقے سے بد کلامی، جھگڑا وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ تو روزہ داروں کو چاہیے اپنے نگاہ کی حفاظت کے بعد اپنے زبان کی بھی حفاظت کرے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا تمسخر یعنی مذاق اڑانا، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوست جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میں روزہ میں ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ دوست سے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو چپ ہو جا۔ لغو باتوں سے جواب مناسب نہیں، غیبت، جھوٹ، تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے دوستوں، روزہ داروں کی 6 چیزوں میں سے یہ چیزیں بھی ضروری ہے۔ 2 چیز، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ میں
اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کی قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کی پاس بھیجا اور ان دونوں کے اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کی ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا تو لوگوں کو حیرت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی۔ روزہ حلال چیزوں سے کھایا، حلال چیزوں سے روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، یعنی ان دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزہ کی وجہ سے مرنے کی قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے۔ تو تجربہ اس کی تائید کرتی ہے کہ روزہ میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کرے، بالخصوص غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ میرے دوستوں، آج کل تو مسجدوں میں تو بندہ بیٹھا، اس کی فلاں ہو گئی تو اس کی طلاق ہو گئی، دو افسر ایک جگہ پہ بیٹھا، فلاں افسر ایسے ہے تو ایسے ہے، اس کی غیبت شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں حلال کھلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے تو آج گوشت چکا بھی نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں۔ عوام کا ذکر نہیں، خاص طور پر خاص بھی اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جو خاص لوگ ہیں، دین کی کام کرنے والے۔ اللہ والے لوگ، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس میں بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پس پشت ایسے بات کرنی جو اس سے ناگوار ہو، کسی کی پس پشت ایسے بات کرنی جو اس سے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی؟ حضور نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ اگر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر پر ہو رہا ہے، ان دونوں کو قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کی 70 سے زیادہ باب ہیں، کہ سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کی برابر ہے، سود کھانا۔
اور اسی رمضان المبارک کی سود کی پیشوں سے افطار کر رہا ہے، سود کی پیشے سے روزہ رکھ رہا ہے، رشوت کی پیشے سے روزہ رکھتا ہے، رشوت کی پیشے سے افطار کرتا ہے، کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، اس کی روزہ ہوتے ہی نہیں۔ کہ سود کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کی ماں سے جنا کرنا۔ 1 درہم سود کا اور 35 جنا سے زیادہ سخت ہے، یعنی ایک سود کا درہم کھانا وہ گویا کہ اپنے ماں سے 36 مرتبہ جنا کی۔ استغفر اللہ۔ اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی، حدیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں ہیں۔ کسی مسلمان کی عزت ہانی کرنا، سخت سے سخت وعیدیں آئی ہے۔ تو میرے دوستوں کہ اپنے ماں 1 درہم کھانا، اپنے ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنا، اور فرمایا کہ سود سے بدترین سود، سب سے زیادہ خبیث ترین سود کیا ہے؟ مسلمان کے آبرو ریزی کرنا، مسلمان کے آبرو ریزی ہے۔ غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی، یہ سخت سے سخت وعید آئی ہیں اس کے متعلق۔ تیسرے چیزیں ہیں، یہ 2 چیزیں گزرے کہ اپنے نگاہ کی حفاظت کرنا اور پھر اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ تیسری چیز جس کو روزہ دار کو اہتمام کرنا ہے میرے دوستوں کو کان کی حفاظت ہے، ہر مکروہ چیز سے، جس کا کہنا اور زبان سے سننا، جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا۔ زبان سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ تو غیبت کر رہا اور تم سن رہے ہو تو دونوں برابر کی شریک ہے۔ اس کی حفاظت یعنی کان کی حفاظت کرنا، اپنے نگاہ کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت۔ چوتھی چیز، باقی اعضاء، بدن، ہاتھ کا ناجائز چیز کی پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے رکنا، اسی طرح باقی اعضاء بدن کا، اسی طرح پیٹ کی افطار کی وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا ہے کہ کسی مرض کے لیے دعویٰ کرتا ہے، مگر اس میں تھوڑا سا میرے دوستوں سنگیا بھی ملا لیتا ہے تو اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ 5ویں چیز، افطار کی وقت حلال مال سے، حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اتنے کھاؤ اتنے حلق تک، کھاتے 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 ڈکر بھی نہیں آ رہے۔ اور کچھ تو جو ہے اب نے جو اچھا چیزیں نظر آئی اور وہ اس کو سب سے پہلے اٹھا لیتا ہے۔ اور میرے دوستوں کہ اپنے بھائیوں کی طرف بھی خیال کیا کرو، اتنا زیادہ مت کھاؤ کہ جیسے تمہارے شکم، تمہارے پیٹ سائر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی قوت اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ روزے سے مقصود، روزے سے قوت شہوانیت کم کرنا ہے اور اس سے قوت نورانیہ اور قوت شہوانیہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔
قوت شہوت زیادہ ہو جاتی ہیں، جبکہ روزے سے قوت نورانیہ میں اضافی ہو جاتی ہے۔ 11 مہینہ تک بہت کچھ کھایا اور 1 مہینہ کم کھاؤ، 1 مہینہ کم کھاؤ، اس میں سے کچھ کمی ہو جائے تو کیا جان نکل جائے گی؟ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی کھلاؤ۔ میرے دوستوں، اسی طریقے سے اتنی کھاتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کی خبر بھی نہیں رکھتے، اتنی کھاتے ہیں، جلیبی بھی، کاسٹرڈ بھی، کھیر بھی، چھولے بھی اور چاٹ بھی، سب چیزیں میرے دوستوں اتنا کھاتے ہیں کہ روزے سے قوت شہوت ضعف ہوتے ہیں، لیکن آپ وہ بھٹک اٹھتی ہے اور وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ سارے روزے کے مقصد کے خلاف ہے، تو لہذا ہمیں ان ساری چیزوں سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ چھٹی چیزیں، جس چیز کا ریاض روزہ دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں وہ یہ کہ روزے کی بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی، روزے کی بعد اس سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، ڈرتے بھی رہنا ضروری ہے کہ نامعلوم کہ یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہر عبادت میں اس کی دل کے اندر خوف ہونا چاہیے کہ نہیں معلوم میری عبادت قبول ہو رہا ہے یا نہیں، میرے روزہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگنا چاہیے، یا اللہ تو میرے روزے کو مقبول فرما، نہیں معلوم میرے روزہ ہو رہا ہے یا بھی نہیں، کہ کسی کی غیبت سے۔ تو میرے دوستوں، یہ 5-6 چیزوں کی طرف ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے نگاہوں کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، نہ اس کی بعد اپنے کان کی حفاظت کرنا، پھر اس کی بعد میرے دوستوں اپنے اعضائے جسمانی کی حفاظت کرنا، اسی طریقے سے اور افطار کی وقت حلال مال سے افطار کرنا۔ 6 نمبر چیز میرے دوستوں، اتنا بھی نہ کھانا کہ افطار کی وقت میں جیسے تمہارے سیر شکم ہو جائے، یعنی پیٹ بالکل آسودہ ہو کر کھا جاؤ سب چیزیں۔ 6 نمبر میں جس کا لحاظ روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ نہیں معلوم میرے روزہ اللہ قبول فرما رہا ہے یا نہیں، تو اللہ سے ہمیشہ یہی خیال رکھنا چاہیے کہ میری عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس قسم کے ہمیشہ اسی طرح ہر عبادت کی ختم پر کہ نہ معلوم کہ کوئی لفظ جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا ہے، نہیں معلوم میرے نماز قبول ہوا یا نہیں معلوم میں سنت کی اہتمام کیا یا نہیں معلوم اس پہ مستحبات ہے میں نے اس کی اہتمام کیا یا نہیں معلوم میں نے جو روزے افطار کیا کوئی میرے حلال کی رقم میں سے کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی۔ تو یہ سارے سوچ ہمیشہ روزہ داروں کو ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔